वेलकम बैक। शब बारात के बारे में हम बात करेंगे, शब तौबा भी इसे कहा जाता है। और जब ये हम सुनते हैं नाम तो हमें सबसे पहले याद आता है कि हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, हमें दुआएं करनी चाहिए अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपनों के लिए। और बहुत ज़रूरी है ये, दिल को साफ़ करना चाहिए। अगर आप किसी से नाराज़ हैं, किसी से दूर हैं, तो दिल में से मैल, बुग़्ज़, कीना ये सब ख़त्म करें और आपस में मिल कर रहें और रातों को उठकर दुआएं भी करें। देखें, दुनियावी काम हम बहुत करते हैं, लेकिन कुछ दीनी काम भी करें ना, साथ भी तो लेके जाना है ना कुछ। बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम किसी के घर में जाते हैं, एक मिसाल है, तो हम उसके लिए बहुत सारी तैयारियां करते हैं, कुछ चीज़ें ख़रीदते हैं और लेकर जाते हैं अपने साथ। तो इसी तरह जब हम यहाँ से रुखसत होंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो दुआओं की पड़ेगी, माफ़ी की पड़ेगी, वो इबादत की पड़ेगी, नेकियों की पड़ेगी, सवाब की पड़ेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, अहम हैं हमारे लिए, क्योंकि यही हकीकत है हमारी ज़िंदगी की। तो हमारे साथ मेहमान भी हैं, अली भी है। शब बारात से मुताल्लिक ही हम जो बात कर रहे हैं आज, चूँकि आज शाम के बाद सूरज जब गुरूब होगा तो उसके बाद 15वीं शब लग जाएगी शाबान की। और 15वीं शाबान की जो शब है वो मंसूब होती है शब बारात के लिए। और शब बारात के हवाले से कहा यह जाता है कि ये मग़फ़िरत की रात है, तौबा की रात है, गुनाहों से इस्तग़फ़ार की रात है, मांगने की रात है। चूँकि ये वो रात है जिसके लिए कहा जाता है, मुख्तलिफ़ अहादीस मुबारका में मुख्तलिफ़ रिवायात आई हैं। उन रिवायात से हमें ये पता चलता है कि हर उस बच्चे का जो कि इस दुनिया में आने वाला है उसका नाम लिख दिया जाता है, हर उस शख्स का जो इस दुनिया से जाने वाला है उसका नाम लिख दिया जाता है। इस रात में आपके आमाल लिख दिए जाते हैं, इस रात में आपका रिस्क उतारा जाता है। तो अगर आपने आमाल अपने अच्छे लिखवाने हैं, अगर आपने अपना रिस्क बढ़वाना है, तो इस रात की मुनासबत से इसकी आप अफादियत और इसके फ़ायदे हासिल करें, फ़जीलत लें इसकी, आप नमाज़ें अदा करें, इसमें अपने लिए दुआएं मांगें। चूँकि एक हदीस में ये भी बयान किया जाता है कि इस रात में आप अगर गुनाहों से तौबा करते हैं तो एक बकरी के बाल जितने आपके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और इतने ही आपके जो दर्जात हैं वो बुलंद कर दिए जाते हैं। इसी तरह एक अहादीस में ये भी बयान किया जाता है, जिसको हज़रत अली से मंसूब किया गया है, रिवायत में ये बताया जाता है कि रात को इबादत करो, दिन में रोज़ा रखो। और इस रात में जैसे ही सूरज गुरूब होता है तो अल्लाह ताला ये ऐलान फरमाते हैं, कोई है मुझसे मांगने वाला, कोई है बख्शिश करवाने वाला, कोई है मुझसे रिस्क मांगने वाला, कोई है जो मुझसे फ़रियाद करे और मैं उसे अता करूं। तो एक ऐसी रात, जिस रात अल्लाह अपने बंदों से ख़ुद फरमा रहा है कि कोई है मुझसे मांगने वाला, कोई है तलब करने वाला, कोई है बख्शिश करवाने वाला, तो ऐसी रात को हम कैसे मिस कर सकते हैं। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब का, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से? रमज़ान के बाद आज आपसे मुलाकात हुई सर, बड़ा अच्छा लगा आपको देखकर। इसी तरह नात ख़्वां हमारे साथ मौजूद हैं मरियम बख्तावर। मरियम, आपसे भी तकरीबन कोई साल भर बाद मुलाकात हो रही है, कैसी हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहुत प्यारी लग रही हैं आप अपनी आवाज़ का जादू जगाती हैं और बड़ी खूबसूरत अंदाज में आप नात पढ़ती हैं यहाँ पर। और आज हम फिर आपसे नात सुनेंगे। इंशाल्लाह। पहले अल्लामा साहब की तरफ चलता हूँ। अल्लामा साहब, ज़रा शब बारात की मुनासबत से रोशनी डालें आज की रात के ऊपर और आगाही दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब हम सुबह घर से निकलते हैं, मैं तमसील मिसाल पेश कर रहा हूँ जी, तो रास्ते में हमें गर्द, मट्टी, गंद, कचरा वगैरह हमारे जिस्म से हमारे मस लिपटता जाता है। कुछ दानिस्ता, कुछ नादानिस्ता, कुछ मजबूरन। तो हम शाम को घर आकर अपने आप को पाक और साफ़ ताहिर करते हैं, नहा लेते हैं कि वो गंद जो साफ़ हो। बिल्कुल। परवरदिगार आलम बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला है। उसे मालूम है कि ये दुनिया की आलूदगियाँ इंसान को अपने गिर्द लपेट लेंगी, बिल्कुल इंसान के गिर्द लपेट लेंगी, इंसान को उससे रब से दूर कर देंगे। बिल्कुल। चुनांचे गाहे बगाहे वो मौक़े उसने इंसान को अता किए हैं कि जिसमें इंसान इस मैल कुचैल को अपने आप से दूर करती है। बहुत से मौके आते हैं, रमज़ान का पूरा महीना भी आने वाला है, ये महीना भी इससे ताल्लुक़ रखता है। शब मेराज गया है, अब ये शब बारात है, इस तरह के अय्याम, ताकि बंदा दुनिया की आलाइशों से, आलूदगियों से मुबर्रा होकर उनसे दूर करके अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सके, अल्लाह की तरफ रुख कर सके, अल्लाह से रुजू कर सके। और जितनी वो तहारत हासिल करेगा उतना अल्लाह का क़ुर्ब, अल्लाह के रसूल का क़ुर्ब उसको हासिल होगा।
اس طہارت کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے گناہوں سے پاکیزگی. بالکل. گناہ ہو جانا ظاہر ہے کہ انسان کر لیتا ہے، انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے انسان، لیکن پروردگار عالم نے یہ مواقع انسان کو عطا کیے ہیں کہ گناہ ہو جائے تو اس گناہ پر ڈٹ نہیں جانا، بالکل. بلکہ شرمندہ ہو کر معافی معافی مانگنا. ڈٹ گئے تو شیطان، بالکل. گناہ نہیں کر سکتے ہوتے تو فرشتے ہوتے. پشیمان ہے، معافی مانگتے ہیں تو انسان. اب یہ پشیمانی کو پروردگار تمہاری اس پشیمانی کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور دھو دیتا ہے. اس کے لیے یہ عبادت کی رات اس نے فرض کی ہے. اس میں دو چیزیں ہیں، میں آپ کو عرض کرتا چلوں، عموماً اس بات کا خیال نہیں کیا جاتا. ایک اللہ کے گناہ ہیں، ایک بندے کے گناہ ہیں. حقوق العباد، حقوق العباد، حقوق اللہ. حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا. میرا اور بندے کا اس کا تعلق ہے. جہاں بندے نے رجوع کیا، وہ بڑا رحیم اور کریم ہے، اور وہ مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کے آنسو، دو آنسو اس کی آنکھ سے نکل آئیں کہ پروردگار مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں، یہ گناہ ہو گیا معاف. لیکن وہ جو حقوق العباد ہیں ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور وہ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کرے گا. بندے سے آپ معافی مانگیں گے تو. اور حقوق العباد کے حوالے سے لوگوں میں آگاہی دینا بھی بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اس میں بڑی بڑی چیزیں بھی ہیں، کسی کا مال کھا جاتے ہیں، کسی کی زمین کھا جاتے ہیں، کسی کا حق کھا جاتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں. بعض دفعہ ہم کچھ جملے ایسے کہہ دیتے ہیں جو کسی کے دل کو جا کر لگ جاتا ہے، دل آزاری ہو جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور آدمی پھر وہ ہر وقت اس غم میں، اس دکھ میں مبتلا رہتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ پہلے تو اس کا خیال بھی کریں، اور لوگوں سے اگر ہمیں ہمارے علم میں ہے دانستہ کہ ہم سے کسی کے ساتھ ہو گئی ہے تو لوگوں سے جا کر بھی ہم سلسلے معافی مانگیں. بالکل. دوسری چیز یہ کہ جب یہ رات آئے، شب آئے، تو شب میں سب سے پہلی جو چیز ایسی شبوں میں، ایسی راتوں میں وہ ہے غسل. وہ میں نے کہا نا، آغاز طہارت. جب جتنی آپ طہارت بڑھاتے جائیں گے اتنا آپ کا اللہ سے قرب بڑھتا جائے گا. تو اس کا آغاز ہی ہے اس شب کا کہ آپ غسل کریں، اور غسل کر کے 2 رکعت نماز پہلے تو رجوع اللہ پڑھیں. صحیح. کہ آپ اللہ کی طرف سے رجوع کر رہے ہیں. اس کے بعد چونکہ اسی رات میں رزق بھی بانٹا جاتا ہے، حیات بھی دی جاتی ہے، تو قرآن کی وہ سورہ جو رزق میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، اس میں خاص طور سے سورہ واقعہ ہے، سورہ واقعہ، اس کی تلاوت ہے. صحیح. اور گناہوں کی معافی کے لیے استغفار کی تسبیح، کثرت سے جتنا کم از کم ایک تسبیح تو پڑھی جائے، تاکہ جو ہے وہ آپ کے وہ گناہ جو پروردگار عالم سے ریلیٹڈ ہیں یا جو نادانستگی میں آپ سے ہو گئے ہیں، کہ جسے ظاہری باطنی عظیم تمام گناہوں سے آپ معافی طلب کریں، تو آپ کو قرب الہی نصیب ہوگا، اور دنیا کی آلودگیوں سے آپ پاک ہو جائیں گے. اور اسی طرح میں مریم سے بھی کہہ رہا تھا کہ جو توبہ کی بات ہوئی اور پھر آپ نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا. شب برات کی مناسبت سے ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں تو لوگوں کو یہ آگاہی بھی دے رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے استغفار کرنا ہے. علامہ صاحب نے اس کی آگاہی دی کہ آپ نے آگاہی سے کیا حاصل کرنا ہے، کس طرح سے شب توبہ سے استفادہ کرنا ہے. اسی گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور ہمیں جوائن کیا ہے مولانا عمران بشیر صاحب نے، اسلامک اسکالر ہیں. السلام علیکم مولانا عمران صاحب. سر خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم، الحمدللہ. سر شب برات کی مناسبت سے یہاں بات ہو رہی ہے، نعت خوان موجود ہیں، علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑی سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے. سر آپ کیا فرمائیں گے آج اس شب برات سے مناسبت سے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوگا تو شب برات کا آغاز ہو جائے گا؟ بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہنے والے نے بہت خوب کہا، شب قدر ہر شب قدر بود گر قدر بود، شب قدر بے قدر بود گر نا قدر بود. کہ ہر رات ہی شب قدر بن سکتی ہے قدردان انسان کے لیے، نا قدر انسان کے لیے تو شب قدر بھی بے قدر ہے. گزارش یہ ہے کہ ہر رات ہی ہماری قیمتی ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر شب برات ہوگی، شب قدر ہوگی. ان راتوں کی قرآن و حدیث میں جو فضیلت آئی ہے، ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے 2 چیزوں کا حکم ہے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا. اس رات کا قیام کیا کرو اور دن کا روزہ رکھا کرو. امی جان امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شب برات کے موقع پہ آقا کریم علیہ السلام نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ شاید روح پرواز فرما گئی ہے. اتنے رب کے شکر گزار. اور آقا کریم علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو آگے سے آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کہ
کہ میں مزید اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مبارک راتوں کی قدر کریں. کم از کم اور کچھ نہیں ہو سکتا تو عشاء کی نماز با جماعت پڑھیں, صلاۃ و تسبیح پڑھیں, اور موقع ملے تو قبرستان بھی ضرور چکر لگائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ قبرستان کی بھی جا کے اہل قبرستان کی, اہل مقبرہ کی دعائے مغفرت فرمائی ہے, تو ہمیں بھی جانا چاہیے اپنی دعا کے لیے بھی, ان کے لیے بھی, اور اگر اللہ توفیق دے تو کل کا روزہ بھی ضرور رکھیں. اور یہاں تک کہتا ہے کہ اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ کے رحمت کے تمام در کھول دیے جاتے ہیں, اور یغفر لجمیع خلقہ, اللہ تمام مخلوقات کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں, سوائے 5 لوگوں کے, جو دل میں شرک رکھتا ہو, جو دل میں کینہ رکھتا ہو, جو دل میں تکبر رکھتا ہو. 3 چیزوں کا تعلق تو دل کے ساتھ ہی ہے, شرک کرنے والا, تکبر کرنے والا, اور دل میں دوسروں کی نفرت اور کینہ اور بغض رکھنے والا. کینہ کسے کہتے ہیں کہ کسی 2 شخصوں کی آپس میں انبن ہوگی, اور اس کو جب تکلیف پہنچی تو میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ ہاں اس کے ساتھ تو یہی آج ہم یہ ججمنٹ ہم نے جو شروع کر دی ہے, جو مالک یوم الدین, اس کا مالک صرف اللہ ہی ہے. اللہ کا واسطہ کم از کم اس مبارک رات میں اس چیز سے ہم توبہ کریں کہ فلاں ایسا اس کے ساتھ یہ جو ہوا ہے نا, میں یہ جذبہ رکھنے والا جو دوسروں کی تکلیف دے کے خوش ہو رہا ہے اور فیصلے کر رہا ہے کہ ہاں یہ اسی کا مستحق تھا, میں اس کی شب برات میں بھی بخشش نہیں. ایسے ہی رشتہ داروں سے قطع تعلق کی کرنے والا, اور شراب کا, نشے کا, کسی بھی نشے کا جو عادی ہے, ان 5 گناہوں سے ہم نے خاص طور پہ توبہ کرنی ہے. اچھا مولانا صاحب, یہ تصحیح بھی فرما دیجیے گا کہ والدین کی نافرمانی بھی اس میں شامل ہے, چونکہ آج کل کے حساب سے ہم دیکھیں تو والدین کی نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے اولادوں میں. جی والدین کی نافرمانی بالکل 100%, بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں جہاں اپنی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا, اس کے بالکل ساتھ انشکر لی ولی والدیک, اپنی بھی, میرا بھی شکر ادا کرو, اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. اور بڑا خوبصورت جملہ ہم بچپن سے پڑھتے سنتے آ رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین. رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو, وہ غیب میں ہے, ماں باپ تربیت کرنے والے سامنے ہیں. تو میں جو دیکھ کر تربیت کرنے والوں کا قدردان نہیں ہے, رب کعبہ کی قسم وہ بن دیکھے تربیت کرنے والے کا بھی قدردان نہیں ہو سکتا. اس لیے بخاری کی روایت ہے, رضا رب فی رضا الوالد, جو یہ دیکھنا چاہتا ہے دنیا میں کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہے, تو وہ یہ دیکھ لے کہ اس کے ماں باپ راضی ہیں. تو اس رات میں یقیناً شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ جس سے توبہ کرنی ہے, وہ والدین کی اگر ان کا دل چیرا ہوا ہے, ان کے ساتھ ایسے رویوں سے پیش آ رہے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی, آپ نے فرمایا جب والدین کا دل دکھایا جائے گا, اللہ اس کائنات کو تباہ کر دیں گے. تو خاص طور پر اس گناہ سے بھی ہم نے توبہ کرنی ہے. ممکن ہے آج میرا آپ کا پتا بھی درخت سے کٹ چکا ہو, اور روایات میں آتا ہے کہ تقطع الاجال من شعبان الی شعبان حتی ان الرجل لینکح ویولد له وقد خرج اسمه فی الموتى, کہ آدمی نکاح کی تیاریاں کر رہا ہے اور نام اس کا مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے. انسان اپنی اولاد کی خوشیاں کی تیاریاں کر رہا ہے اور نام اس کا مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے. اس لیے سچے دل سے توبہ کرے. اچھا سر, یہاں پر ایک چیز اور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ والدین کے حق میں دعا کرنا بہت ضروری ہے, اور آج کی شب میں آپ ضرور اپنے والدین کے لیے دعا کریں, اور ایک دعا ہمیشہ آپ کے لب پر ہونی چاہیے کہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے رہیں ہر پل, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. جی بالکل دعا کرنی چاہیے. رب ارحمہما تو قرآن نے ہمیں سکھلایا ہے کہ یہ دعا مانگو کہ جیسے انہوں نے شفقت فرمائی, انہوں نے محبت فرمائی, اے اللہ ہمارے اوپر بھی فضل فرما, کرم فرما, اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم بھی اس ترتیب سے چل سکیں کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو ان کا بدلہ اتار سکیں, اور رب کے حضور یہ دعا کرتے رہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو دعا بتلائی, جو ہم ہر نماز میں بھی پڑھتے ہیں, ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما. اور سیدنا ابراہیم والدین سے مجھے ایک بات یاد آئی, حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ موسیٰ جب تک تمہاری ماں زندہ ہے نا, وہ تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے نا, تب تک تم محفوظ ہو.
مطلب کہ ماں باپ کا اتنا بڑا شرف ہے جی کہ آپ جیسے بھی انسان ہیں، آپ نیگیٹو ہیں، پازیٹیو ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں یا کوئی بھی گناہ کر رہے ہیں، لیکن جب تک آپ کے والدین ہیں، آپ کی ماں ہیں، وہ آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، آپ محفوظ ہیں، جی آپ کو اللہ نے حفاظت میں رکھا ہوا ہے. جی کتنا بڑا رتبہ ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اچھا، اسی سلسلے کو آگے بڑھاؤں نا، تو کہا یہ گیا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ رحلت فرما گئی تھی دنیا سے، تو جب وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے تو پہاڑ کی طرف جاتے تھے، تو آواز آئی، اے موسیٰ اب قدم سنبھال کے رکھنا، کیونکہ اب تیرے پیچھے اٹھنے والے تیری ماں کے ہاتھ نہیں رہے. تو یہ ماں کی فضیلت ہے، اور باپ کی کیا فضیلت ہے، یہ تو مطلب الفاظ میں بیان ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ آپ کو کس طرح پروان چڑھاتا ہے، کیسے پرورش کرتا ہے، کہ صبح آپ کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس کے لیے 2 روٹیاں بہت ہیں، اپنے لیے چاہے، بچوں کے لیے لیکن اپنی فیملی کے لیے کرتے ہیں. بہت ایموشنل ٹاپک میں ایک ہے. چھوٹا سا واقعہ اس میں پیش کرنا چاہوں گا، اجازت ہو جی تو. جی سر. جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت میں تشریف لے گئے نا، تو فرمایا دخلت الجنہ فسمعت فیہا قراءۃ، تو پوری جنت میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز مہک رہی ہے. تو آپ نے پوچھا من ھذا، یہ کون خوش قسمت ہے؟ تو جواب ملا حارثہ بن النعمان. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ کے خادم حارثہ بن نعمان ہیں. تو پوچھا وہ تو دنیا میں، ان کی آواز جنت میں کیسے؟ تو فرمایا آگے سے جواب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ایسے غلام ہیں کہ انہوں نے اپنی ماں کی خاص طور پہ ایسی دعائیں لی ہیں کہ یہ ماں کی کنگھی تک خود کرتے ہیں، اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک ماں کھانا نہ کھا لے. ماں کی ایسی دعائیں لی ہیں کہ رب کو اتنا پیار ہے اس ادا پر کہ یہ طے فرما دیا کہ جب بھی حارثہ تلاوت کریں گے پوری جنت میں آواز کو مہکایا جائے گا. تو جو بندہ والدین کی سچے دل سے دعائیں لیتا ہے وہ یوں ہی بلندیوں پہ اور ترقیوں پہ جاتا ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب پوچھا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، میں فلاں قصاب، فلاں جو گوشت بیچنے والا. وہاں پر گئے تو حالات پتہ کیے تو وہاں پر بھی یہی حالات سامنے آئے کہ وہ روزانہ جب گھر آتا ہے تو سب سے پہلے اپنی بوڑھی ماں کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، ان کے لیے خود کھانا بناتا ہے. میں بڑے ادب سے درخواست کروں گا کہ بیوی کے ذمے اگرچہ یہ نہیں ہے کہ وہ فرض کی طرح کہ وہ اپنی ساس سسر کی خدمت کرے جو ہمارے گھر میں خاتون آئی ہیں، لیکن اللہ کا واسطہ بی بی فاطمہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے انہوں نے جیسے اماں خدیجہ کی خدمت کی ہے، ایسے ہی اپنی اماں فاطمہ کی جو مولا علی کی والدہ ہے ان کی بھی ویسے ہی خدمت کی ہے. لہٰذا میں خواتین سے درخواست کروں گا کہ جس شوہر کو رب نے آپ کی جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ بنایا ہے، اس کی جنت اس کے والدین یعنی تمہارے ساس اور سسر ہیں. ریکویسٹ ہے کہ ہر خاتون اپنی جیسے والدین کی خدمت کرتی ہے اپنے ساس اور سسر کی بھی اپنے والدین بڑی کی طرح بہترین قدر بات کی کرے. مولانا صاحب، آپ نے یہ جو میسج دیا ہے کہ جو عورت ہے گھر میں وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے، گو کہ اس کا فرض تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اسی طرح سے خدمت کرے جس طرح اپنے والدین کی کرتے. بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا سر. اب میں بریک کی طرف جانا ہے. چلے علامہ صاحب، بریک کی آواز آ رہی ہے مجھے، چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. واقعی مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. جو مانگنا ہے مانگ لو، چونکہ آج تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے اپنا رزق مانگنے والا. علامہ صاحب سے اب گفتگو کریں گے. علامہ صاحب مزید اس رات کی فضیلت ہمیں بتائیں گے. سر دیکھیے، جیسے کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ شب برات ہے، یعنی برات کا مطلب علیحدگی، گناہوں سے، آلودگی سے، آلائشوں سے علیحدگی. ظاہر ہے کہ گناہوں سے آلودگی اور آلائشوں سے آلودگی سے دوری جب آپ کریں گے اس کا قرب حاصل ہوگا تو آپ کے رزق میں، آپ کی عمر میں، آپ کے مرتبے میں، آپ کی عزت میں، آپ کے مقام میں اضافہ ہوگا. تو اس کے لیے یہ آلائشوں کو اور گناہوں کو دور کرنے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا. لیکن توبہ کی شرائط ہیں. ہمارے ہاں ایک بڑی چیز یہ میں آپ کو بتا دوں، ہم دعا پڑھتے ہیں کرتے نہیں ہیں. صحیح. اسی طرح ہم توبہ پڑھتے ہیں کرتے نہیں ہیں. توبہ کرنا یا دعا کرنا ایک الگ چیز ہے، پڑھنا الگ چیز ہے. یعنی سر اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ آپ زبانی تو کہہ رہے ہیں کہ میں توبہ کر رہا ہوں لیکن دل آپ کا جی بالکل وہی دعا میں جو مسئلہ ہے وہ یہاں پہ بھی ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ میاں تو ہم نے یہ گناہ کیا، میں معاف کر دیں. لیکن معاف کروانے کی شرائط یہ ہے، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اس بات کا
ارادہ کرے، پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرے آئندہ گا، نہیں ہوگا، یہ غلطی اب نہیں ہوگی۔ اچھا میں ایک بات کرتی ہوں کہ اگر آپ کسی کو معاف کرتے ہیں، اگر آپ کسی کو دل سے معاف نہیں کرتے تو بھی آپ کو تسکین نہیں ہوتی، آپ سکون میں پھر تب تک نہیں ہوتے جب تک آپ اس کو دل سے معاف نہیں کرتے ہیں۔ زبان سے تو آپ معاف کر دیتے ہیں، اچھا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے دل سے معاف کیا؟ سکون تسکین کیسے ملے گی؟ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ رہتے ہیں، اسٹریسڈ رہتے ہیں، کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ پرابلمز ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، بہت پریشانیوں سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، بہت ایموشنل ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی پرابلم سے گزرے ہوتے ہیں کہ آپ پہ ظلم و ستم ڈھایا ہوا ہو کسی نے، اور پھر جب آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ سے معافی مانگ رہا ہے، آپ کہتے ہیں چلیں آپ کو میں نے معاف کیا، تو کیسے آپ کے دل کو کیسے تسکین ملے گی کہ جی آپ نے دل سے معاف کر دیا؟ یہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ نے دل سے معاف کیا یا نہیں کیا، لیکن اگر آپ دل سے معاف کر دیتے ہیں تو خود آپ کا اپنا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بالکل، لیکن اصل مسئلہ معاف کرنے والے کا نہیں، اصل مسئلہ معاف کروانے والے کا معاف ہے کروانے والے کہ اس نے کیا طریقہ کار اختیار کیا معاف کروانے کے لیے، اور معاف کروانے کے بعد کیا طریقہ کار اختیار کیا۔ یعنی جیسے آپ نے ساری زندگی 20 سال کسی آدمی کو اذیتیں دیں، تکلیف دی، ٹھیک ہے، اس کا دل دکھایا، 20 سال کے بعد آپ کو اچانک خیال آیا، یہ غلط بات نہیں ہے کہ آپ کو خیال آ گیا، یہ بہت اچھی بات ہے آپ کا خیال، لیکن آپ آئے اور آپ نے کہا جی مجھے معاف کر دیں، بس میں نے آپ کو بہت ستایا، اور پھر آپ چلے گئے، اور پھر آپ اس نے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھا، تو پھر وہ مرحلے جب آئیں گے تو وہ پھر اس آدمی کے دل کو وہ مرحلے تکلیف پہنچائیں گے۔ بالکل، لیکن اگر آپ اس کے زخموں پہ گاہے بگاہے مرہم رکھتے رہیں، اس کے ساتھ نیکی، اس کے ساتھ اچھا سلوک، اس کے ساتھ گفتگو، اس کے ساتھ کچھ اچھا وقت آپ گزار دیں، تو شاید وہ ان کا کمپنسیشن شاید اس کا دل پگھل جائے، وہ راضی ہو کچھ جائے، اس کے زخموں پہ مرہم آ جائے کہ اب یہ وہ نہیں رہا، غلطی کا احساس ہو گیا۔ بالکل، صرف زبان سے کہہ دینے سے غلطی کا احساس اتنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے رویے یہ بتائیں کہ آپ کو اس چیز کا سر ایک چیز اور جاننا چاہوں گا، اب ہم توبہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ سے مانگنے کی بات کر رہے ہیں، میں گناہ گار انسان ہوں سر، میں کیسے مانگوں اپنے خدا سے؟ مجھے کیا طریقہ اپنانا چاہیے کہ مجھے تو مانگنے کی تمیز نہیں، مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں، کیا سلیقہ اپناؤں کہ میرا خدا راضی ہو؟ سب سے پہلی بات جو اس چیز میں دعا کے لیے سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو اس کی عظمت و بزرگی کا اعتراف کریں، بے شک، اس کے رحیم و کریم ہونے کا اعتراف کریں، بے شک، کہ تو مالک ہے، جی، تو پروردگار ہے، رب کریم، تو رب ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، میں ہوں کیا، میری حیثیت کیا ہے، صحیح، میرا اختیار کیا ہے، بے شک، اور میں نے یہ جو گناہ کیا ہے، یہ غلطی کی ہے، یہ میں نے تجھ پہ جرأت نہیں کی، بے شک، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، شیطان مجھ پہ حاوی ہو گیا۔ صحیح، دیکھیے یہ دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے، ایک ہے کہ میں کر لوں یار معاف کر دے گا اللہ، کیا کر دے گا جی اللہ، جی جی جی، یہ نہیں۔ اچھا ہمیں نا ڈرا دیا ہے، ہاں آپ گناہ آپ سے ہو گیا، آپ کہیں پروردگار میں نے یہ گناہ جرأت پہ نہیں کیا، معصیت پہ نہیں، تیری طاقت سے ٹکرانے کے لیے نہیں کیا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو میں ایک ناچیز تیرا بندہ ہوں چھوٹا سا، تو اگر مجھ پہ کرم کر دے، معاف کر دے، اور تو نظر کرم کر کے مجھے وہاں سے اس مقام پہ واپس لے آ۔ گناہ ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، آپ جا رہے ہیں اس لیول پہ مثلا مثال کے طور پر، اور آپ نے گناہ کیا، آپ نیچے آ گئے، بدقسمت، اب یہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ واپس اس مقام پہ آپ نے آنا ہے، آہستہ آہستہ اس مقام اب اس مقام پہ آنا، تو اس مقام پہ واپس آنے کے لیے جس مقام پر آپ تھے، جو آپ کا کی عظمت تھی، جو بزرگی تھی، یا جو اللہ سے قربت تھی، پہلے تو لازمی یہ ہے کہ آپ اپنی کمتری کا احساس کریں، اس کی بزرگی کا احساس کریں، اور پھر اس سے یہ کہیں کہ مالک مجھے وہ مقام دوبارہ عطا کر، اور بلکہ اس سے زیادہ بلند مقام عطا کر، اور مجھے اپنی قربت عطا کر۔ اس کے لیے وہ پریکٹیکل آپ کو پھر آئندہ زندگی میں آپ کو شو کرنا ہے کہ آپ اس کے اہل ہو۔